बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबशर मीर, PTV न्यूज़ से प्रोग्राम डिबेट एट 8 के साथ। नाज़रीन, ये बात हमारे लिए बहुत ही बाइस इत्मीनान है कि मुहर्रम अल हराम के अय्याम बहुत ही अक़ीदत व एहतराम से पाकिस्तान भर में मनाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे वो बहुत ही शानदार थे। इस हवाले से ये भी एक काबिल सताइश बात है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मजालिस और जुलूस निकाले गए और उसमें बहुत ही अक़ीदत और एहतराम का इजहार भी हुआ, और एक हम-आहंगी का मुज़ाहरा जो है वो भी हमें देखने में आया, और जितने सिक्योरिटी के इदारों ने उसमें अपनी कारकर्दगी दिखाई वो बहुत शानदार रही है। उस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पूरे इदारों की तारीफ़ भी की है, और पूरे इंतज़ामात के हवाले से। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रही बात, नाज़रीन आपने देखा होगा कि बहुत से शहरों में हुकूमत की तरफ से और कई हुकूमत के इदारों की तरफ से NGOs के साथ और तंजीमों के साथ मिलकर ज़ायरीन के लिए और ख़ास तौर पर अज़ादारों के लिए जो एहतमामात किए गए, जो उनके लिए दीगर सहूलतें फ़राहम की गई, वो बहुत शानदार थी। और ख़ास तौर पर मौसम की बहुत ज़्यादा सख्ती थी, इसके बावजूद बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए, और इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि हमें अपने इदारों को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन जो पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से जो चंद एक वाक़यात हुए हैं बन्नू और डेरा इस्माइल खां में, उस हवाले से जो शहादतें हुई हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो उस पर अपना स्टांस दिया है, अफ़गानिस्तान से जो मुतालबात किए हैं, उस पर हम अपने शुरका के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें जो बेहतरी के आसार आए हैं, और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट ने जो बेहतरी अपनी अभी तक की दिखाई है, उस पर हमारे शुरका गुफ्तगू करेंगे। और दीगर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं इस पर भी हम बात करेंगे। मैं अपने पैनल का तारफ़ करा दूँ आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल सलाम सोमरो साहब, और जनाब अब्दुल सलाम ज़ादा भाई साहब, और जनाब मुताहिर साहब, आप तजिया निगार हैं। सबसे पहले मैं सोमरो साहब आप ही की तरफ से आता हूँ। सोमरो साहब, ये जो एक तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि जो मुहर्रम की तकरीबात थी, एक तो वो इत्मीनान बख्श रही हैं, दूसरा ये कि उसके साथ साथ जो हमें चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस से निपटने के लिए जो सिक्योरिटी इदारों ने अपना किरदार अदा किया है, और ख़ास तौर पर ये जो एक लहर सी आई है बन्नू और डेरा इस्माइल खां के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, शहादतें हुई हैं और वहाँ पे अटैक हुए हैं, पाकिस्तान ने उस पर अपना एक रद्द अमल भी दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? मुबशिर साहब, जैसे आपने कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की एक परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े थ्रेट्स थे। मुख्तलिफ जो हमारे खुफिया इदारे हैं उनकी तरफ से अलार्म दिया गया था कि दुश्मन हमला कर सकता है, दुश्मन हमारे आज़ादारी के जो जुलूस है उसको टारगेट कर सकता है। और अगर माजी देखें तो कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी इस तरह के हमले, कोयटा हज़ारा कम्युनिटी और इस तरह से, तो ये माजी हमारा बताता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे ज़ख़म लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन कौम एक बहादुर कौम है और उसने हमेशा की तरह इस बार भी जो चैलेंजेस थे, जो थ्रेट थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना किरदार अदा किया और सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन किया गया। अच्छा हमीद सोमरो साहब, एक चीज़ है कि जो अफ़गानिस्तान के से हमारी गवर्नमेंट ने जो बात करने की कोशिश की है, और ख़ास तौर पे कहा है कि ये जो अभी दहशतगर्दी की लहर है इसका जो मंबा है वो अफ़गानिस्तान है, और पाकिस्तान इस पे बार बार बात कर रहा है कि जो TTP के लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में स्टेशन है, और आज से नहीं है, कई देर से हैं। अब वो वहाँ से आके अगर पाकिस्तान पे हमले करते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, या जो एक सिचुएशन जो है एक हम बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें रखना डालने की एक जो है ना वो दानिस्ता कोशिश की जाती है। तो एक हमसाया मुल्क जो है उससे अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, तो उस हवाले से क्या आप समझते हैं कि आलमी सतह पर भी हमें कोई इस हवाले से बात मज़ीद करनी चाहिए? आलमी सतह पे देखिए, इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। यकीनन पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ उस पर रद्द अमल का इज़हार होता है तो पूरी दुनिया को सेकंड के अंदर पता लग जाता है कि पाकिस्तान के जो वजारत दाखिला या खारिजा या जो भी
کسی طرح کے کنسرن مختلف منسٹریوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ فارن منسٹری، تو وہ یقیناً واضح طور پہ ہمارے ارادوں کا اظہار ہوتا ہے. اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ہم آج جو بھگت رہے ہیں، افغانستان کی حکومت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس میں افغان سچویشن جو ہوئی ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں جو عدم استحکام رہا ہے، وہاں جو جنگی صورتحال رہی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم عدم استحکام کا شکار ہیں، ہماری معیشت تباہ ہے. اور اگر آپ بات کریں گے افغانستان کی تو یہ بھی اس کے شواہد موجود ہیں کہ نہ صرف وہاں سے مداخلت ہوتی ہے، وہاں کے ٹریننگ کیمپ سے جو ہے وہ لوگ یہاں بھیجے جاتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو غیر قانونی اسلحہ یہاں پاکستان میں پہنچتا ہے، وہ خاص طور پہ اگر آپ کراچی کا ذکر کریں تو اسٹریٹ کرائم میں افغانی اسلحہ استعمال ہوتا ہے. کچے کے علاقے میں جائیں تو ڈاکوؤں سے جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ افغانستان سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے پڑوسی ملک کو ریئلائز کرنا چاہیے، ہم سے تعاون کرنا چاہیے. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، پاکستان تو ان کی معاشی شہرک کہہ سکتے ہیں آپ، obviously جب ہم ایک ٹریڈ میں ان کو اتنا زیادہ جی بالکل ٹریڈ میں کرتے ہیں، ہم ان کا گیٹ وے ہیں. ہم اگر آج گندم بند کر دیں، ہم اگر جو ان کی سپلائی ہے اگر اس کو متاثر کر دیں، دیکھیں آپ بیچ میں جو سختی کی گئی تھی کچھ ماہ پہلے نگران دور حکومت میں افغانستان کے حوالے سے تھوڑی سخت پالیسی، تو ان کی چیخیں نکل گئی تھی، چند دنوں کے اندر ان کی چیخیں نکلی تھی، یعنی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو عبدالسلام دادا بھائی صاحب، اچھا اسی کو میں تھوڑا سا آگے اس حوالے سے بڑھاتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ہماری کوششیں ہیں ان کو روکنے کی، اور افغانستان کی سچویشن، اس کے کاروبار پہ جو پھر اثرات آتے ہیں، اس سے کس طرح ایک چیلنج کے طور پر ہم نمٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی، سب سے پہلے تو ریاستی اداروں کا بہت بہت شکریہ، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت بہت شکریہ کہ یوم عاشور امن و امان سے گزر گیا، اور جو محرم الحرام کے انتظامات تھے وہ اطمینان بخش سے بھی زیادہ بہتر تھے. بالکل. یہ جو بات عبدالحمید سمرو صاحب نے ابھی کہی ہے، یہ پرابلم ہمارا آج کا نہیں ہے. پاکستان نے وار آن ٹیرر پہ جتنی قربانیاں دی ہیں شاید ہی دنیا کے کسی ملک نے دی ہوں. آپ کے 90,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اور $200 ارب سے زیادہ کا نقصان آپ نے پچھلے 30-35 سالوں میں اٹھایا. دیکھیے صاحب، کاروبار، انڈسٹری، ٹریڈ، اکانومی جو ہے وہ سوسائٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کاروبار مانگتا ہے سیفٹی، سیکیورٹی. اگر آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی سچویشن اطمینان بخش نہیں ہے تو کاروبار کبھی فلرش نہیں کر سکتا. ریاست اور ریاستی اداروں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اندازے سے زیادہ ہے کہ مذمت سے اگر کام نہیں چلتا تو مرمت کرنی پڑے گی، اور یہ ہوتا رہا ہے. شاید میں ناظرین کی توجہ دلاؤں اس بات کی طرف کہ کچھ ہی مہینے پہلے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی جوائنٹ کوارڈینیشن سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر اٹیک کیا گیا تھا. ہم کارروائی کرتے رہے ہیں. کل یا پرسوں پنو کینٹونمنٹ پہ جو اٹیک ہوا، اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیمارچ بھیجا ہے افغانستان گورنمنٹ کو، اور امید ہے کہ یہ افغانستان کی حکومت اس کو سنجیدگی سے لے گی. اور اگر نہیں لے گی تو جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ مذمت سے کام نہیں چلا تو پھر مرمت ہوگی، یقیناً ہوگی، چونکہ ریاستی ادارے اس بات کا رسپانس جو ہے وہ پھر پراپر سوئفٹ ہوگا، اپروپریٹ ہوگا. کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ، اور ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں ملک میں کے پی کے ہو یا دوسرے صوبے ہوں کہ ہمارے یہاں پاکٹس میں ٹیررزم مزید ہو اور انسٹیبلٹی، انسرجنسی کی فضا کو ہوا دی جائے. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. درست ہے. پروفیسر مطاہر صاحب، آپ سے بھی میں اسی پہ ایک رائے لوں گا. آپ چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ پڑھاتے بھی ہیں، اس پہ آپ کی گہری نظر ہے کہ
یہ جو افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے لیے ہمیشہ ہی پرابلم رہی ہے، کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم ٹریڈ میں بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، ہم اسے ایک انٹرنیشنل لاز کے تحت انہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک پرابلم جو ہے وہ ہمارے لیے موجود رہتی ہے اس بارڈر کے اوپر. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھے ہمسائے ہوں تو بلیسنگ ہے، برے ہمسائے ہوں تو عذاب ہے. اور یہ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے. آپ خاص طور پہ ملکی لیول پہ اگر آپ تبدیل نہیں کر سکتے صرف بالکل اس آپ کو کو اور جو ہے میرا آپ گھر نے تو manage چینج کر کرنا ہوتا سکتے ہے، ہیں، manage ہم کرنا ملک کو اٹھا کے کہیں اور نہیں لے جا سکتے کسی اور خطے میں. پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے ایک کہ ہمسایوں سے تعلقات خراب رہے، اور اس وجہ سے اکنامک جو فیکٹر ہے وہ بھی ہمارا اس سے افیکٹ ہوا، کیونکہ جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، سیکیورٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر رشین وار سے یہ چیز شروع ہوئی. اب دیکھیں ہیٹریڈ اور لو کا ریلیشن شپ جو افغانستان سے رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی سیگمنٹیشن ہے. کبھی پرو پاکستان حکومت آ گئی، کبھی اینٹی پاکستان حکومت آ گئی. وہاں بھی کمیونٹی کا پرابلم ہے، سیکٹیرین پرابلم ہے، اور شروع سے آپ دیکھیں نا ان کا وہ ایک ریشل پرابلم بھی چلا آ رہا ہے. میں نے اس پہ ایک بہت ڈیٹیل ایک پورا آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ پچھلے 200 سال کی ہسٹری اگر آپ افغانستان کی اٹھائیں تو خیر چیزیں تو چلتی رہیں ہر دور میں. ہمارا یہ چیزیں ہم ان کو ہیلپ بھی کیا، ٹریڈ بھی کی، ان کے لوگوں کو ہم نے پناہ بھی دی اتنا عرصہ پوری دنیا میں. جو باقیوں ٹھیک ہے فنڈنگ کی ہوگی، یو این او نے بھی کی، سب نے کی، لیکن جو آپ دیکھیں کہ ان کے لوگوں کو سنبھالا وہ صرف پاکستان نے سنبھالا، جگہ دیا، اس کا بہت بڑا اور سیٹ ابھی بھی بیک آیا. اسٹل ابھی بھی پاکستان کے ہے، اندر سب سے زیادہ ابھی بھی ہے. افغانستان کیونکہ یہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک تو یہ ایک اس کی ہسٹری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی رشتہ داریاں ادھر ادھر، وہ ڈیورنٹ لائن ایک انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے، اور وہاں کے لوگوں کا اس وجہ ہے وہ یہ کہنے میں کہ بھائی اب ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ انگریز کے دور سے یہ چیز ہے. اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پینڈنگ چیز ہے جس پہ مختلف سولوشنز آتے رہے، آگے بھی آتے رہیں گے. باڑ لگانے کا سوچا گیا یہ وہ، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی حکومت آئی تو پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہو گئے. پھر ہوا، اب میں نام نہیں دینا چاہتا اس میں، غنی کے دور میں کیا ہوا یا کرزئی کے دور میں کیا ہوا. اس کے بعد پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ ان کو واپس بھیجتے ہیں تو کیسے بھیجیں گے؟ زبان، رنگ و نسل، سب چیزیں آپ ان کو بائفرکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارا لوکل پشتون ہے، یہ افغانی پشتون ہے. کراچی میں جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں پہ ابھی بھی جب سے یہ کیمپین شروع ہوئی تو پتہ چلا، تو ہمارے 2-3 ہوٹل والے، تندور والے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ افغانی ہیں. وہ آئے تھے 30-40 سال پہلے، ان کی جو 2 بیویاں دونوں یہاں کی ہیں، آگے 8-9 بچے ہیں، وہ یہاں جوان ہوئے اور ابھی رہ رہے ہیں. اس طرح یہ تو ایک میں اپنے ایریا کی بات لیکن یہ بتا رہا تو ہوں. پروفیسر صاحب ایک چیز ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو پرامن طریقے سے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، ان کو تو میرا خیال ہے ان کے لیے تو گورنمنٹ نے ایک آپشن رکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہوں اور باقاعدہ طور پر آئیں، اور ان میں سے میرا خیال ہے لوگوں نے وہ آپشن یوز بھی کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، جو کسی خاص ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دینا، تو بات تو ہم ان کی کریں گے کہ کس طرح ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. جی کہ جو آپ دیکھیں نا مختلف ذرائع سے، جیسے کہ ہمارے سرکاری سطح پر جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ اظہار ہوا ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ ٹریننگز جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، پھر آ کے اس کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ اس کو جو ہے پورا ڈیمو کرتے ہیں، اس کو کیسے روکنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں پاکستان نے ایک تو جو سفارتی سطح پہ کر سکتے تو کیا. اس سے پہلے مارچ میں خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا، انہوں نے 1-2 جگہ سے اسٹرائکس کی بھی تھی افغانستان کے اندر جا کر، کہا تھا کہ ہم کریں گے، ایسا بھی ہوگا. اس کے بعد وہ بڑا اس کا رد عمل بھی آیا، وہ لازمی ہے، وہ ہوتا ہے چیزیں. لیکن سوال یہ ہے کہ افغان حکومت پھر کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کو اپنی اسٹیبلٹی منظور ہے، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہم تمام ہو جائیں. جی جی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ ان کو روکیں، کیونکہ انفلٹریشن وہاں ہو رہی ہے. ابھی گل بہادر گروپ کا کنفرم ہو گیا تقریباً، سب ایجنسیوں نے کہا ہے، گورنمنٹ نے اس کو آفیشیلی اناؤنس کیا کہ گل بہادر گروپ کر رہا ہے اور وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. اب وہاں کی گورنمنٹ کے اندر بندے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی حد تک. جیسے ہمارے کچھ ایسا ہوتا ہے پرابلم، سیکٹیرین پرابلم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پولیٹیکل تھنکنگ ہے. پھر انٹرنیشنل جو کانسپیریسیز ہے اس میں بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انگیج کیا جائے، دوسری چیز یہ ہے امیر صاحب کہ افغان گورنمنٹ کی بھی بس میں نہ ہو.
जैसे हम कोशिश तो सारे ही करते हैं। अब ये मैंने कहा ना, इनकी हाइड आउट्स ऐसे हैं, ये हमारा बन्नू डेरा इस्माइल खान, अफगानिस्तान की ये जो टेरिटरी है सराइकी उसके बेल्ट अंदर है, ही। ये जो केपी से शुरू होता है, पंजाब में भी आता है, और इस तरह ये पूरा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की बहुत रही है, काफ़ी सालों से रही, और कई बार ऑपरेशंस भी हुए, कई बार कहा गया ऑपरेशन शायद पूरी नहीं हो सके वो, लेकिन इनका जो केपी के कई लोगों से मुलाकात हुई, उनसे वो खौफ ज़दा भी हैं, लेकिन वो ऑपरेशन के हक में नहीं है। जैसे अभी अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन हो रहा है, तो कहते हैं इसमें हमारी फैमिली डिस्टर्ब्ड होती हैं, और ये लोग शहरों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन घरों के अगर ये अंदर पनाह लेते टारगेटेड हैं। हो और ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के ऊपर हो जो अनरेस्ट क्रिएट करने वाले ग्रोह हैं, जो आइडेंटिफाइड भी देखिए, हैं, आइडेंटिफाइड काफ़ी हो हद तक जाते है, हैं। क्योंकि जो हमारी अब लेकिन इंटेलिजेंस ये इदारे जैसे मैंने बताया ना कि ये फैमिलीज के साथ एडजस्ट हुए हैं, जहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, या एक इनोसेंट सिटीजन्स हैं, गन पॉइंट पे भी उनके घरों में रहाइश रखी है ये एक पूरा प्रॉब्लम पूरा है। महल्ला यरगमाल बनाया है ये पॉइंट है, ये इसमें गोरिल्ला मेरा ख्याल वॉर है है ना। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो ये शायद ज़्यादा काम इंटेलिजेंस करेगी। शेयरिंग पे ही होगा, गोरिल्ला वॉर है, इसको आपको अब नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें इनोसेंट लोगों का मारे जाने का, तो इसको देखभाल के करना पड़ता है, वरना तो हमारी एजेंसी, हमारी आर्मी के लिए ऐसा कोई मसला नहीं है इनको यकीनन। सबक सिखाना। अमीद सोमरो साहब, थोड़ा सा हम आएंगे बिजनेस साइड पे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक साइड है, और उसमें कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को मिल रही हैं कि IMF के साथ हमारी एक नेगोशिएशन जो है वो बड़े आगे लेवल तक पहुंच गई है, और ख़ास तौर पर जो एक इंडिकेटर है वो स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है जिसको दुनिया भर में हम जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और जो टारगेट्स रखे गए हैं बजट्स में, उसके ऊपर जो डिबेट हुई है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि जिसमें पाकिस्तान जो है बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकता है, जैसे एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं, हमारे रेमिटेंस के टारगेट्स हैं। क्या कहेंगे कि इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? मीर साहब, यकीनन ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ख़ास तौर पे दो चीज़ें जो अच्छी की जा रही हैं उसमें एक तो टैक्स नेट को बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इसको बड़े हौसला अफजा बातें की हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो छोटे दुकानदार और छोटे जो लोग हैं, सिम्बी ब्लॉक्स की गई, आपको पता होगा कई लोगों के लाखों लोग थे, तो इस तरह के लोग जो कारोबार भी करते हैं और टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट में अगर लाया जाता है, और अगर ऐसी पुरकशिश जिस तरह से अनाउंस की गई हैं चीज़ें, निगोशिएट थोड़ा सा किया जाए मामलात को, तो मेरे ख्याल में कोई बेहतरी की उम्मीद निकल सकती है। हुकूमत की कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करें, और FBR में भी ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद अब पूरा ऑपरेशन भी किया है, वहाँ आला लेवल पे, आला सतही जो तबादले भी किए हैं, उसके अलावा जो पूरा नेटवर्क है उसको बड़े बेहतर अंदाज में करने की कोशिशें अब की जा रही हैं, तो उसके यकीनन असरात मुरतब होंगे, क्योंकि जब बड़े की दिलचस्पी होती है तो फिर छोटे भी थोड़ा बहुत जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये FBR वाली इस्लाहात भी अपनी जगह पर हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए फिर हुकूमत को और मज़ीद ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर पे बिजली के टैरिफ में जो IMF के इंस्ट्रक्शन पे, या हमारी मजबूरी है, हम ज़ाहिर है हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती, सब्सिडी हम दे नहीं सकते, तो यकीनन हुकूमत को जो है वो थोड़े सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ी हमारी जो कारोबारी कम्युनिटी है वो मुतासिर भी हो रही है, और उनका ये कहना है कि हमारी एक्सपोर्ट पे उसके मनफी असरात होंगे। तो यकीनन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी के साथ उनको इंगेज करके हुकूमत बेहतर कुछ काम कर सकती है, और जब तक एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ेगी तब तक यकीनन आप ना तो नए रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं, ना आप अपने ज़र मुबादला में कोई इजाफा कर सकते हैं, और ना ही जो है वो आपकी दुनिया के अंदर कारोबारी लिहाज से कोई साख जो है वो बेहतर हो सकती है। हम अगर चाहें तो यकीनन हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे राइस एक्सपोर्ट बड़ा बेहतरीन, हमारा पूरी दुनिया में एक नाम है, हम ज़बरदस्त चावल पैदा करते हैं, और अगर हम उसको सही तरह से अगर हमारे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए तो हम उसमें कपड़ा है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें आम अब इस मरतबा माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट हुए, और इस तरह की बहुत सारी और अजनास भी हैं, और भी बहुत सारे काम है जो हम कर सकते। लेदर का काम है, लेदर जैकेट्स हैं, या बिजनेसमैन से ही पूछते हैं कि कैसा, यानी कि जो आपकी तरफ बॉल आ रहा है, तो कैसे आप देखते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे बिजली के टैरिफ का इन्होंने तज़किरा किया,
اور ادروائز ایک ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے وہ FBR کو جو ہے وہ اصلاحات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے, اور پھر انڈیکیٹر بھی ہے اسٹاک ایکسچینج کا جو کہ 81,000 کو کراس کیا, وہ بھی ایک اچھا سائن ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ دادا بھائی صاحب؟ مبشر بھائی, بات دراصل یہ کہ پاکستان کے لیے بجٹ بناتے وقت 2 ہی آپشنز تھے, یا تو آپ IMF کی مانیں یا نہ مانیں. اگر آپ نے IMF کے ساتھ انگیج رہنا ہے تو جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی بجٹ کی تقریر میں کہا کہ بھئی یہ بجٹ جو ہے وہ IMF ڈکٹیٹڈ تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. قومی اسمبلی میں انہوں نے جی اطلاع. اب اچھی خبریں بھی ہیں, تھوڑی سی مشکل خبریں بھی ہیں. ہاں, مشکل حالات بھی ہیں اور خبریں بھی ہیں. دیکھیے 12ویں ڈسکوری ہے تیل اور گیس کی اس سال میں, اور پنجاب کی پہلی ڈسکوری ہے جو پرسوں دریافت ہوئی ہے تیل اور گیس کی. دیٹ از دی 12th ڈسکوری ان دی ایئر اینڈ دی فرسٹ ان پنجاب. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسٹاک مارکیٹ آپ کی KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ 81,115 کراس کر چکا. درست. اچھا, اتنی مایوسی اور ہوپلیسنس تھی پچھلے سالوں میں جب کیئرٹیکر حکومت تھی, لیکن ڈالر 278 کے قریب سٹیبل ہے. بجلی کے جو بیس ریٹ IMF کے کہنے کی وجہ سے مقرر کیے گئے ہیں, اور تقریباً آن این ایوریج 7 روپے فی یونٹ کا جو اضافہ ہے, اس سے یقیناً انڈسٹری, خاص طور پر ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری پر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. میرے خیال سے حکومت ابھی انگیجڈ ہے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کے ساتھ کہ اس کا کیا حل اور لائے عمل نکالا جائے. تو ٹھیک ہے, مشکل وقت ہے, مشکل حالات ہیں, لیکن سچویشن اتنی نیگیٹو اور پیسمسٹ نہیں ہے کہ جتنی پروجیکٹ کی جا رہی ہے. ایک البتہ میں رائے ضرور دوں گا کہ دیکھیے اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے یا تو ایکسپورٹ ارننگ سے یا اوورسیز پاکستانیز کے ریمیٹنسز سے. تو ایکسپورٹرز کو ریلیف دیا جائے, اور اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹس اور ریمیٹنسز تب آتی ہیں جب ملک میں امن و امان کی صورتحال اطمینان بخش ہو. اچھا, ایکسپورٹرز کو ریلیف کی آپ نے بات کی, ایکسپورٹر کو ریلیف کیا چاہیے, دیکھیے اس کو ذرا تھوڑا واضح کریں. دیکھیے بجلی اور گیس کے ریٹس اور سپلائیز یہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے انڈسٹری کو. ظاہر سی بات ہے ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری میں جو ہے ایک تو کمپٹیٹیونیس اور دوسری ہے ڈیلیوری سکیجولز. یہ 2 چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اگر آپ کی بجلی اور گیس کی سپلائیز مسلسل تعطل کا شکار رہیں گی تو ایکسپورٹ انڈسٹری نہ کمپٹیٹیو رہتی ہے اور نہ اپنی ڈیلیوریز ٹائم پر وہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکتے. اور کمپٹیٹیو کرنے کے لیے آپ کو ان ریٹس کو کم کرنا پڑے گا, کم از کم اس اسپیسیفک انڈسٹری کے لیے کرنا پڑے گا. اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز بھی بہت میٹر کرتی ہیں, اور مبشر صاحب اس کے لیے نہ صرف لا اینڈ آرڈر سچویشن امپورٹنٹ ہے بلکہ پولیٹیکل فضا جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. درست ہے. یہ جو سیاسی فرکشن ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں آج کل, تمام پارٹیز کو ایونچولی جو ہے نا وہ پاکستانی ہو کر سوچنا پڑے گا, اور اگر پاکستانی ہو کر سب ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں کسی کا نام نہیں لیتا, درست ہے, اور پاکستان فرسٹ کا فارمولہ اپنا کر اگر اس ملک کو اس ٹرموائل سے نکالنے میں سب اپنا بھرپور کردار ادا کریں تو زبردست. بہت اچھی بات ہے کہ ایک مل کے کام کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. مطاہر صاحب, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی حوالے سے جب پارٹیوں نے مل کے کام کرنا اور اکانومی کو بہتر کرنے کی بات ہے
تو مساک معیشت کی بات بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح لیا جائے کہ تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, کم از کم یہ ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں, تو وہ اس بات پہ متفق ہو جائیں, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کس طرح انگیج کرے گورنمنٹ کہ ایک ایسا ماڈل ہم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ حالات کیسے بھی ہوں, سیاسی طور پر اگر کچھ آپس میں رفٹ بھی ہو, لیکن ایون دین ہم اپنے اکنامک ٹارگٹس جو ہیں ان کے اوپر چلتے رہیں. امیر صاحب بالکل یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, یہ آئیڈیل سی بات ہے ویسے جو میں نے کہا, لیکن یہ کہ یہ اس کے اوپر ہمیں جب آئیڈیلزم یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک خواب دیکھتے ہیں. دیکھیں پاکستان بننے کا بھی ایک یہ نا بھی ایک آئیڈیلزم تھا نا کہ شاعر مشرق نے ایک خواب دیکھا, پھر اس کے بعد اس کی تعبیر جو ہے وہ دیکھیں کس طرح پوری ہوئی. تو پہلے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, اس کا ایک ڈریم ہوتا ہے آپ کا, دین وہ ایک ڈیزائن ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ڈریم ہے کہ ہم مساک معیشت کریں. جی سر, سب سے بڑی بدقسمتی پاکستان کی یہی رہی ہے کہ شروع سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایتھنک پرابلم بھی رہے, پروونشل ریجنل ایشوز بھی رہے, ہمارا اتحاد نہیں ہو سکا, پھر سیکٹیرینزم آیا, اور اب تو بھی اتنی ڈیوائیڈ ہو گیا. پولیٹیکل ڈیوائیڈ ایسی نہیں تھی, پہلے بھی تھا, جیسے 2 میجر پارٹیز تھی, پی 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 اور پی ایم ایل این, لیکن وہ اس حد تک لوگ ایک دوسرے کو نہیں تھا. جیسے اب ہو گیا کہ لوگ پولیٹیکل ونگز میں بھی ایسی وہ کوئی نفرت آ گئی ایک دوسرے کے لیے کہ وہ اس حد تک کہ وہ دشمن ملک کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, اس میں میں ایک چیز آپ سے کہوں کہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے کہ ابھی جیسے ہم نے محرم کا اگزامپل دیا, تو محرم میں تو بڑی ہاں مانگی تھی اور بہت زیادہ, ٹھیک ہے, جو تھوڑی بہت ڈسکشن ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھی. کیا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ کمیونیکیشن جو پلیٹ فارم ہیں وہ ڈسکشن کے لیے یوز کرتے ہیں اور ویسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل کسی قسم کی لڑائی میں نہیں جاتے؟ تو مجھے تو یہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ لوگ اس فزیکل لڑائی سے شفٹ ہو گئے ہیں. تو اگر آپ اس میں ڈیبیٹ ہی ہوتی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہوتا, ڈیبیٹ سے کیتھارسس ہو جاتا ہے, کیتھارسس بھی ہوتا ہے. تو اس پہ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بہت ہی چاہیے, اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. لیکن ایک ٹالرنس لیول جو ہے آپ کے خیال میں کچھ انکریز ہو رہا ہے؟ دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے رہے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس تو یہ ہوگا. اس کے لیے یہی ہوگا کہ بڑے جو لیڈرز ہیں وہ ساتھ بیٹھیں, پبلک کو دکھائیں سوشل میڈیا پہ, مین میڈیا پہ, تو پھر ووٹرز کو لڑ تو ووٹرز رہا ہے. پولیٹیشن دیکھیں نا, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, پروگرام میں بھی بیٹھتے ہیں, سب کچھ وقفے میں ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہی. تو یہ اس سچویشن کو اس مقام پہ نہ لے کے جائیں, کیونکہ ووٹر ان کے ساتھ نا بالکل اس کا وہ اب کہہ لیں کہ ایسی ایفیلیشن ڈیووشن ہوتی ہے. ووٹر بات نہیں بھولتا. آپ اور میں اگر لڑ پڑے ہیں ہم تو بھول جائیں گے, لیکن آپ کا ووٹر اور میرا ووٹر اس چیز کو نہیں بھولے گا. تو اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا اس سے. خیر اس بات سے میں پھر بھی کہوں گا کہ حکومت کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے. حکومت کو کہیں یا ریاست کو کہیں, پچھلے 1.5-2 سال میں جتنے اپیولز رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں تھا کون سی گورنمنٹ رہے گی, پھر انٹرم گورنمنٹ آئی, پھر دوبارہ شہباز گورنمنٹ آئی. اس میں 280 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کا جو رہنا تھا یہ ڈالر کا ریٹ, یہ بڑی بات ہے. یقین کریں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. سب کہہ رہے تھے 320, 325, 330. ایون آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا تھا کہ 330 کا آپ ٹارگیٹ ہوگا. کہا نہیں, ہم 280 پہ روک لیں گے, جب نیگوشیشنز ہو رہی تھیں, اور یہ اللہ کا شکر ہو گیا. پھر یہ پہلی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے 10, 15, 20 سالوں میں کہ اس بار محرم میں کم از کم میرے علاقے میں فون بند نہیں ہوئے. میں کل میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے امریکہ سے, تو وہ آ گئے, تو میں نے کہا دیکھتا ہوں, مجھے تو امید نہیں ہے کہ ہوٹلز وغیرہ کھلے ہوں گے. جب میں باہر نکلا مین شاہراہ فیصل پہ, میں نرسری پہ رہتا ہوں, ہوٹلز کھلے ہوئے تھے, لوگ بیٹھے تھے, کھا پی رہے تھے, چائے پی رہے تھے. ایون میں شام کی بات بتا رہا ہوں جب جلوس گزر رہا تھا. اس کے باوجود سمز آن تھیں, انٹرنیٹ آن تھا. یہ بڑے عرصے بعد میں نے دیکھا ہے. اور کوئی پولیس کی گاڑیاں نہیں آئیں, کوئی جیسے ہوتا ہے سیکیورٹی کا ایک وہ ایک آپ کے اندر وہ ہوتا ہے کہ کوئی پینک کریٹ ہوا, ادھر سے رینجرز آ رہی, ادھر سے پہنچے, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا چاروں صوبوں کی پولیس, رینجرز, ہماری ایجنسیز, ان سب نے بہت اچھا کام. یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ, اور ظاہر ہے انٹرنیشنل ایجنسیز اور انٹرنیشنل کمیونٹی, اسٹیٹ ساری وہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا شگون ہے. دوسری بات کہ اب آئی ایم ایف نے وہ جو ایک اور چیز جو میں خاص طور پہ آپ سے جو چاہ رہا تھا کہ آپ مساک معیشت کا کانسیپٹ جو ہے اس پہ بات تو بہت ہوئی ہے, اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ بالکل ٹیکسز کی بات کر رہے تھے ابھی ہم. ٹیکسز ہماری عوام ایسی ہو گئی, ریزسٹنٹ ہو گئی ہے, جیسے پتہ نہیں کوئی بھتہ لے رہی ہے اسٹیٹ. دنیا جہان میں لوگ خوش ہو کے ٹیکسز دیتے ہیں. یہ کیا ہے, لوگوں میں نفرت ڈالی گئی ہے. جیسے سول نافرمانی کے کال دی تھی ایک پولیٹیکل لیڈر نے, اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آپ بل جلا دیں, یہ وہ. تو
پولیٹیکل لیڈرز پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں. میں نے بات کی نا کہ آپ بھول جائیں گے آپ کی اور میری لڑائی, آپ کے فالوورز مجھے ہمیشہ دشمن سمجھتے رہیں گے. یہ چیز تو جب پولیٹیشنز کہیں گے کہ دیکھو ہم جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں تھوڑا بہت ذرا پیٹ کاٹنا پڑے گا, 1-2 سال ہیں, لیکن یہاں پہ اگر آپ کی ایمز ہی یہ ہے کہ اچھا یہ گورنمنٹ گرے, یہ تباہ ہوں, تو اس طرح پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. جی. اچھا, ایک چیز ہے کہ جیسے ٹیکس کلیکشن کی بات آپ نے بھی کی, دادا بھائی صاحب آپ نے بھی کی, اگر کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ ایک فوڈ فار تھاٹ کے طور پر کہ ٹیکسز دینے میں لوگ ریلکٹنٹ ہیں, جیسے مطہر صاحب نے کہا, تو کیا کچھ ایسے انسینٹیوز جو ہیں وہ, جیسے گورنمنٹ جو ہے اصلاحات کر رہی ہے, تو ایسے انسینٹیوز کے اوپر اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی بات کرے گی اور انسینٹیو جو ہے انٹروڈیوس کرائے جائیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ مختلف سٹورز پہ جاتے ہیں, وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ کریڈٹس ملتے ہیں جس کے آپ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ایف بی آر کے بھی اسی طرح کے کریڈٹس مل رہے ہوں کہ آپ نے اتنا ٹیکس جمع کیا, آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیے 1 سال کے اندر, تو آپ کو یہ کریڈٹ جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ کو گروپ انشورنس مل سکتی ہے, واٹ ایور ایلس. تو آپ کے خیال میں کیا ایسی چیز بھی کوئی انٹروڈیوس کرانی چاہیے؟ میر صاحب میں تو کہتا ہوں یہ اچھی چیز ہے, اچھی تجویز ہے, ہونا چاہیے, یقیناً پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اس سے بہتر سب سے بڑا جو میری نظر میں جو مسئلہ ہے وہ ہے آپ کی ٹیکس چوری. آپ اور ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں کسی بڑے مال سے, تو اس کا ٹیکس کٹتا ہے, پرچی پہ ٹیکس الگ سے کٹا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ٹیکس حکومت کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, یہ بھی ایک سوال ہے. بہت ساری ایسے واقعات, ایسی چوریاں پکڑی گئی ہیں کہ بڑے بڑے برانڈز نے ٹیکس چوری جو ہے وہ کی ہے, اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کروڑوں روپے ماہانہ چوری کرتے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس چیز کو آن لائن ہمیں کرنا پڑے گا. اگر میں کسی ہوٹل پہ جا رہا ہوں, میں کوئی بل پے کر رہا ہوں اور میں ٹیکس بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, تو مجھے اسی وقت کوئی ایسا نیٹ ورک بنانا چاہیے کہ مجھے میسج آ جائے ایف پی آر کا. میں یہی کہہ رہا جناب ہوں آپ کہ نے جو آپ جیسے آپ انسینٹیوز کے سسٹم میں جاتے ہیں تو یقیناً آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس تو ہوگا نا ریکارڈ, تو آپ تو کلیم کر سکتے ہیں نا کہ میں نے یہ خریداری کی ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ نیٹ ورک جو ہے وہ اگر ایکٹیو بنا دیا جائے, جبکہ ایک سٹور بنا سکتا ہے, تو بہت بڑا ادارہ جو ہے وہ ایف بی آر بھی یقیناً بنا سکتا ہے. یقیناً اس کو تمام تر جو آج کل سب آن لائن بل بناتے ہیں, آن لائن بل پے کرتے ہیں, سب کے ساتھ جب آپ کچھ بھی چیز خریدیں یا ہوٹلنگ کریں تو آپ کو بل ملتا ہے. تو اسی وقت وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم ہمارا آن لائن ہو تو اس سے ایک تو ٹیکس چوری رکے گی, دوسری انکریجمنٹ ہوگی, جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو گورنمنٹ کو جو ریونیو ہے وہ پراپر جمع ہوگا. پراپر جمع ہوگا. آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا جو کانسیپٹ ہے کیا انسینٹیو بیس ہونا چاہیے, اور جس طرح سومرو صاحب نے کہا کہ اسے ایک آن لائن سسٹم ایسا ہو کہ جس میں سے ٹیکس چوری جو ہے وہ رک جائے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس میں بڑی سیریس ہوئی ہے کہ کس طرح اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں, کہ کس طرح ہم اپنا بیس بھی بڑھائیں اور خاص طور پر ریونیو ٹارگٹس جو ہیں ان کو بھی اچیو کریں. مبشر بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی پروگریس کر گئی ہے دنیا بھر میں کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا, مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا, ایفیکٹو ریکوری ریونیو جنریشن کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے غالباً اسی پروگرام کے توسط سے یہ کہا تھا کہ ایک سینٹرلائز ڈیٹا پول ہونا چاہیے جس میں تمام حکومتی ادارے اپنا ڈیٹا فارورڈ کریں, اور یہ حکومت سنتھسائز کر سکتی ہے کہ جناب مسٹر ایکس ہیں, وہ سال میں 12 ٹرپیں لندن کی لگاتے ہیں لیکن ٹیکس تو 5,000 روپے دیتے ہیں. تو وہ جب آپ سنکرونائز کریں گے ڈیٹا تو وہ ریونیو جنریشن ایفیکٹیوٹی میں قدرن اضافہ ہوگا. ایک بات تو یہ ہوئی. پاکستان کی اکانومی ایک کیش کی اکانومی ہے. ہمارے ہاں جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے کم و بیش 10 گنا بڑی ہے. دنیا بھر میں
आप देखिए कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज किया जाता। हमारे यहाँ सारे ट्रांजैक्शंस होते ही कैश पर हैं, लेकिन उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इवेंचुअली टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा, उस स्टेज पे आ चुकी है कि जिस दिन आप इस पर फोकस्ड और मज़ीद संजीदा हुए तो ये चीज़ अचीव हो जाएगी। जहाँ तक इंसेंटिव्स की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 10-15 साल पहले जो एक्सपोर्टर्स एक सर्टन हदफ से ऊपर एक्सपोर्ट करते थे, उन्हें एयरपोर्ट एंट्री पास दिया जाता था फॉर द वो भी एक इंसेंटिव फॉर द होल ईयर। उनको एयरपोर्ट्स पर वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी, उनको एफबीआर में भी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी, उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, जो कि अब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट। आप इस किस्म के बहुत से इंसेंटिव्स दे सकते हैं। और दुनिया भर में टैक्स पेयर है या जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा ट्रेडर है, वो एक प्रिविलेज्ड क्लास है, क्योंकि वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, वो आपकी टैक्स जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो इंसेंटिव्स देने में क्या बुराई है? वो तो इनके आम शहरी से लेकर बिजनेसमैन तक सबको जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनके लिए इंसेंटिव प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए और अप्रिसिएशन यूजफुल हो सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा मुताहिर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा, जैसे कि हमने पहले भी उसका तस्करा किया, वो भी एक बहुत बड़ा, आपका भी बड़ा राब्ता रहता है ओवरसीज पाकिस्तानी, आपके शागिर्द भी हैं वहाँ पे और दोस्त भी हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स रखती रहती है। अभी भी बहुत से इंसेंटिव अनाउंस हुए हैं रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए, रमज़ान में ख़ास तौर पर अनाउंस होते हैं, ईद पे होते हैं। आपका जो इंटरेक्शन है ओवरसीज पाकिस्तान, तो किस किस्म का वो एक तरह की सहूलियात जो हैं वो पाकिस्तान से चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेज सकें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें? एक तो है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, वो उस नज़र से भेजते हैं। एक है कि वो उनमें से लोग जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, उस पर क्या कहेंगे आप? मीर साहब, एक तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग हैं, जब भी इनसे बात होती है सबसे पहले पाकिस्तान कैसा चल रहा है और ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है और नई कौन सी मोटर बन रही है और क्या वर्ल्ड कप हो रहा है। उनकी जो है वो दिलचस्पी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनको अपने, वो परदेश में रह के वो जो एफिलिएशन है वो बढ़ जाती है, जज्बाती लगाव बढ़ जाता है, तो वो सारे फिक्रमंद रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरी बात ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई हुई हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा, जो मैसेज हमारे उन भाइयों तक पहुंच रहा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कुछ उसमें बहुत सी एग्जैजरेशन है, गलत भी चीज़ें हैं, वही पॉलिटिकल डिवाइड मैं कहूँगा। वो आप समझ गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम ओवरसीज़ किसी साथ है, वो कहते हैं कि जी हम भेजना छोड़ देंगे, उनको उकसाया भी गया कि आप पैसे ना भेजें, ये है वो है, लेकिन उनकी एक एफिलिएशन है और रहेगी। अब इंसेंटिव की बात हम कर रहे थे, फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये चीज़, और वो लोग भी अक्सर जिक्र करते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ खुश होकर टैक्स देते हैं। मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर दूं, ये अभी जो ये रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह लोग बाहर जा रहे हैं, आपने भी देखा वो डिग्री अटेस्टेशन करवाने के लिए कितना रश था, उसके बाद पासपोर्ट्स के लिए क्या क्या क्राइसिस था कि कागज़ ख़त्म हो गया था और कुछ। इस वक्त मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, 2 डीन 3-4 HODs और कितने लोग हैं जो रिसेंट बड़े उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को, वो चले गए हैं पिछले 1 साल में, और वो यही मशवरा दे रहे हैं सब टीचर्स को भी कि यार यहाँ टीचर्स की इज्जत नहीं है, तो मत मुल्क छोड़ो, पता नहीं क्या। ये जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है ना, इसको हमें ख़त्म करना होगा। और मैंने जैसे बताया कि पिछले 1 साल में 278 रुपये का डॉलर रह गया है, और इतने अपीवल्स के बाद भी हम माशाल्लाह अभी वो इन्फ्लेशन रेट नीचे आया है, ग्रोथ रेट बढ़ा है, 3.5 एक्सपेक्टेड है, उस पर भी IMF ने थोड़ा कंट्राडिक्ट किया है। कुछ हमारे लोकल, वही मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम हमारे एनालिस्ट ने कह दी है तो विशफुल थिंकिंग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, होप है, हो गया तो ठीक है। तो आप देखें कि इंसेंटिव की जब हम बात करते हैं, आप इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस कैसे करवाते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, आप गाड़ी की इंश्योरेंस भी लेते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, आपने घरों में सिक्योरिटी लगाई हुई है, महीना 3-4 हज़ार वो लेते हैं, गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ है, आप कितने पैसे देते हैं।
حالانکہ آپ ہو سکتا ہے پورے سال میں آپ کی کوئی واردات نہیں ہوئی, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, وہ پیسے تو چلے گئے انسٹالمنٹ, لیکن آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کیا. آپ کو پورے سال ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یار یہ میرے پیسے ضائع ہو گئے انشورنس میں نہ کرواتا. پھر بھی آپ کو لگتا کہ نہیں یار اگر کچھ ہو گیا تو یہ وہ ایک طرح کا آپ کے پاس سہولت وہ آپ کو ہوتی ہے. کنونس کرتے ہیں. یہ جو ہم ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے, ہمارا وہی انگریز کا دیا ہوا نظام بیوروکریسی. ابھی سر نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ فیسلٹیز ہوں, رعایت ہو, ایک بزنس مین جاتا ہے, ہو سکتا ہے اس بزنس مین کا جو ٹیکس ہے وہ اتنا ہو کہ ایئرپورٹ پہ جتنے گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں جو یوں اکڑ کے چلتی ہیں وہ ان کی سیلریز اس میں سے آتی ہوں, لیکن انفارچونیٹلی بزنس مین کی اس رسپیکٹ نہیں ہے, یہاں سرکاری ملازم کی رسپیکٹ ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے, کیوں نہیں اسٹریم لائن ہو سکتا سارا ڈیٹا, یہ بیوروکریسی نہیں ہونے دیتی. مجھے بتائیں, میرے 11% ٹیکس کٹتا ہے جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. میں جب فائلر بنتا ہوں یا اپنے وہ ریٹرنز فائل کرتا ہوں تو مجھے یونیورسٹی سے لیٹر لینا پڑتا ہے کہ یہ اتنا کٹا, اتنا, وہ پھر میں خود بھیجتا ہوں FBR کو, جبکہ مجھے کٹ کے مل رہا ہے نا آلریڈی. تو مجھے تو FBR سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی مجھے بتاؤ میں نے اس سال کتنا ٹیکس دیا ہے. الٹا مجھے ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ ٹیکس میں نے دیا ہے, اور اگر میں ثابت نہیں کر پاؤں گا تو اگر آپ آن لائن ہوں گے تو وہ آپ کی بات بالکل پھر فائلر کرنا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ مجھے 5,000 روپے لائر کو دینے ہیں. اب ایک بندہ اگر 5,000 ایک لائر کو یا انکم ٹیکس ایڈوائزر کو دے رہا ہے یا وہ جو ایجنسیز ہیں ان کو دے رہا ہے, تب سوچیں یہ 5,000 یہ اربوں روپے بنتا ہے, یہ کہاں گیا؟ یعنی گورنمنٹ کے پاس, بندے کی جیب سے بھی نکلا, گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں پہنچا, اسٹیٹ کے پاس بھی نہیں پہنچا. تو اب فائلنگ سسٹم کو آسان بنائیں, لوگوں کو ڈرائیں مت. لوگ یقین کرے ڈرتے ہیں, ایڈوائزر بتا اوے یار تم نے غلط کوئی ٹائپ کر دیا نا, کوئی ہمارا یہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے آگے ساری زندگی, تو خود نہیں کرنا, کسی یہ بات درست ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ سسٹم ریڈ ٹیپ میں سب کچھ ہو سکتا ہے, بیوروکریسی نہیں ہونے دیتی کیونکہ ان کے اپنے انسینٹیو. اگر ڈائریکٹ ٹیکس آپ کا اسٹیٹ تک پہنچ گیا تو درمیان والے کہاں ایگزسٹ کریں گے, اور یہ وہی درست بات ہے. اچھا سومرو صاحب, ایک چیز اور ہے کہ جو ہم نے بات کی شروع میں محرم کی سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر, اور اوورآل جو اس وقت ملک کے اندر سیکیورٹی ہے, ایک چیز ہم نے یہ بھی آبزرو کی ہے کہ جو چاروں صوبوں کی چونکہ ذمہ داری ہے, ہر صوبائی ایک جو ہے وہ ایریا آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لا اینڈ آرڈر کو درست رکھنا ہے اپنے ملک, اپنے ایریے کے اندر. تو اس وقت الحمدللہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ چیز آبزرو کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو 10 دن تھے محرم کے, اس ایک ٹارگٹ تھا ہر صوبے کے لیے کہ کس طرح ہم انتظامات کو اس لیول پر لے کر جائیں. اور ابھی میں کل ایک فگرز دیکھ رہا تھا جو کہ ہماری وزارت داخلہ کی طرف سے جو ہے وہ جاری ہو رہی تھی, اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اس پر گفتگو بھی ان کی جو ہے وہ ٹی وی پہ جو ہے وہ آن ایئر ہوئی, کتنے ٹوٹل جلوس جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں, ٹوٹل جتنی مجالس ہوئی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, اور چھوٹے بڑے جلوسوں سے لے کے تقریباً ہزاروں میں. اور یقیناً جو کل کا دن تھا وہ ایک اس طرح کا کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ روڈز پہ آتے ہیں, اور اس دوران جو ہے وہ سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, اس سال کچھ زیادہ ہی تھا. تو چاروں صوبوں کی اس کارکردگی پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی ہر صوبائی وزیر اعلیٰ کی تعریف کی ہے, اس کی پرفارمنس کی تعریف کی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ اس کو مزید جو ہے وہ جیسے سیف سٹی پروجیکٹس جو ہیں وہ لاہور میں بڑا اچھا چل رہا ہے, کراچی میں اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو مزید ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ مبشر صاحب, صرف آپ نے ذکر کیا مقامات کا, تو تقریباً 2200 سے زائد صرف سندھ میں ایسے مجالس اور پوائنٹ آؤٹ کیے گئے تھے مقامات جن کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا, 2200 سے زائد صرف سندھ میں. تو اسی طرح اگر آپ پورے پاکستان کا اندازہ لگائیں گے تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, تو یہ تقریباً 10,000 سے زائد ہی نکلیں گے مقامات. تو یقیناً یہ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. 60,000 پولیس اہلکار, آئی جی نے بریفنگ دی کہ 60,000 سے زائد پولیس اہلکار صرف سندھ کے اندر اسی سیکیورٹی کے امور پہ تعینات تھے. تو یقیناً کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ امن و امان کا مسئلہ صوبائی مسئلہ ہے, فیڈریشن ان کی سپورٹ کر سکتی ہے, وفاقی ایجنسیاں مدد کر سکتی ہیں, لیکن اوورآل جو ذمہ داری ہے وہ صوبوں کی ہے. اور اس میں یقیناً تمام صوبوں کو ہمیں یہ کریڈٹ دینا ہوگا, نہ صرف وفاق کو بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کو بھی, خاص جن کے تعاون سے یہ جن کے تعاون سے ہوا. بلکہ کل تو وزیر اعلیٰ سندھ کئی دنوں سے ویسے متحرک تھے, لیکن کل ہم نے دیکھا
کہ کراچی سے لے کر کشمور سکھر تک حیدرآباد تمام تر مقامات کا ہوائی جو ہے وہ انہوں نے ایک فضائی جائزہ بھی انہوں لیا، نے اس کو- وہاں خود زمین گراؤنڈ پر بھی گئے، ہوائی جائزہ بھی لیا، تمام تر صورتحال کو صبح سے لے کر شام تک خود مانیٹر کیا. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب صوبے کا ایک چیف ایگزیکٹو آپ کا وہ آن بورڈ ہو، انتظامیہ سے رابطے میں ہو اور پل پل کی ہر ضلع سے رپورٹ لے رہا ہو کہ بھائی آپ کے پاس کیا صورتحال. اس کے علاوہ یقیناً سیف سٹی کا کراچی کا جو منصوبہ ہے اس پہ اس وقت صوبائی حکومت کافی سیریس نظر آ رہی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے. سوالات بھی اٹھے، ہمارے پاس سیاسی اب ٹائم تنقید بھی ذرا ہوئی. کم رہ گیا ہے. آخری ورڈز جو ہیں جی آپ دادا بھائی صاحب کیا کہیں گے کہ اس وقت پاکستان کو جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اور خاص طور پہ ہم کراچی کی اگر ہم بات کریں سیف سٹی پروجیکٹ، اور جس میں میرا خیال ہے کہ بڑا کوئکلی کام ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی کی بیس پہ جو ہے وہ. مبشر بھائی، ایک نجی محفل میں پچھلے مہینے ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو کراچی سیف سٹی پروجیکٹ سے وابستہ ہیں، ایک سرکاری افسر، اور جو انہوں نے بتایا سیف سٹی پروجیکٹ ایک لمیٹڈ پیمانے پر کراچی میں اس کی شروعات ہو چکی ہے. انہوں نے مجھے فیچرز جب بتائے تو اس میں فیشیل ریکگنیشن، گاڑی کی نمبر پلیٹ ریکگنیشن، میک، ماڈل، یہ سب بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اس کے فیچرز کافی جی ہیں. جی، اور اس پر شب و روز کام بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ سم ٹائمز نیکسٹ ایئر وہ فلی امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. مطہر صاحب لاسٹ فیو ورڈز بس فار میں دا یہ کہوں گا بیٹرمنٹ. کہ اس میں دیکھیں محلہ کمیٹیاں جیسے کسی زمانے میں بنا کرتی تھیں، ہم اس کو چھوڑ گئے. کمیونٹی کو آن بورڈ لینا پڑے گا. خالی آپ ریاستی اداروں سے سیکیورٹی نہیں کروا سکتے، کمیونٹی کو لینا ہوگا. بہت اچھا لوگ تھانے جانے سے ڈرتے ہیں، آپ کا موبائل چھن جائے، کچھ ہو جائے، آپ تھانے رپورٹ کرواتے ہیں؟ نہیں کرواتے. یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے کہ اتنی وارداتیں ہوئی پچھلے 3 مہینے میں، اتنی، وہ تو 10% بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کے پاس وہ ریکارڈ آتا ہے جو تھانوں میں رجسٹرڈ ہے. جو رجسٹرڈ ہے. کون موبائل کی؟ میرا موبائل کئی بار گم ہوا ہے، میرا چھنا ہے، گن پوائنٹ پہ چھنا ہے، تو میں تو نہیں جاتا. مجھے پتا ہے وہ ایک کچی ایف آئی آر کاٹ کے دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی ہوا تو میں نے ڈی سی اگر کو سیف کہا، سٹی نظام ہوگا تو آپ کی ایف آئی آر آپ شیخ صاحب ڈی سی تھے، تو میں اور میری بھائی، ہمارا وہ چوری ہوگی ہماری طارق روڈ پہ، ان کو میں نے فوراً فون کیا، انہوں نے فیروز آباد تھانے میں فون کیا، ہوا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مطہر صاحب. امیر سوبرو صاحب آپ کا بہت شکریہ. عبدالسلام دادا بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مطہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت کی آج کے پروگرام کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ہم نے سیکیورٹی سچویشن کو ڈسکس کیا ہے، اور پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر سیکیورٹی ہے، اور خصوصی طور پر افغانستان کی سائڈ پہ جو ہمارے شرکاء نے اس میں اپنی رائے دی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح ہم انگیج کر کے اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اکانومی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو رہی ہے اس میں بھی بہت اچھی تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پر ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو انسینٹیو بیس پروگرام جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان، وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کا درد جو ہے اپنے دل میں رکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی مراحت جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. یہی وہ راستے ہیں، یہی وہ طریقے ہیں جس سے پاکستان ایک عظیم ملک کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا سکتا ہے. اور جو ٹارگٹس جو ہیں وہ ہر سال ہم رکھتے ہیں کہ ہم نے گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ ہو یا پاورٹی میں کمی کا ٹارگٹ ہو، اور خاص طور پر اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک کی صورت میں دنیا کے سامنے لانا ہے. اس کے لیے جتنی بھی ایفرٹ ہوتی ہے، جس لیول پہ ایفرٹ ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.